अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मुफ्ती साहब को भी हूर चाहिए और कुरान जन्नत में हूरों का लालच क्यों देता है। यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसलिए मैं कह रहा था जन्नत की नेमतों पे खुश हुआ करो। तो सेकुलर लिबरल बोलते हैं ये देखो मौलवियों ने जन्नत के चक्कर में डाला हुआ इन लोगों को, और जन्नत की हूरें वूरें और शहद की नहरें और दूध की नहरें, इस चक्कर में ये तहज्जुद पढ़ रहे हैं। भाई हम तो पढ़ रहे हैं इस तक से, अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसी चक्कर में पढ़ रहे हैं। हमें जब दूध की नहरों का हम तस्करा सुनते हैं बहुत बोलो खुश, और जब हम शहद की नहरों का तस्करा सुनते हैं बहुत खुश होते हैं। जब हम जन्नत में कुतूफुहा दानिया के घने बागात होंगे ये तस्करा सुनते हैं बहुत खुश होते हैं। हम स्विट्जरलैंड को भूल जाते हैं कि भाई जब स्विट्जरलैंड ऐसा तो जन्नत कैसी होगी। तो और जब हूरों का तस्करा सुनते हैं तो बहुत नहीं बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हम आदमी हैं, ठीक है ना। अल्लाह का बड़ा फजल है। नबी ने फरमाया जिसको गुस्सा आया और वो गुस्सा जारी करने पर कादिर भी था, सामने वाला कमजोर है, ये मार सकता है उसको, अल्लाह की रजा के लिए गुस्सा पी गया। फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसको तमाम मखलूक के सामने बुलाएंगे और युज़व्विजुहु मिनल हूरिल ईनी मा यशा, उसे कहेंगे ये जितनी हूरें खड़ी हैं ना इनमें जो तुझे पसंद हो उससे निकाह कर ले। तो समझता है कि नहीं समझता? ये हूर का महर है। अब सवाल पैदा होता है गुस्से में और हूर से शादी में मुनासबत क्या है यार? बे भाई गुस्से पे कंट्रोल, कमजोर पे गुस्सा आया दिल चाह रहा है चपेट लगा दूं, कमजोर खा समझ के तरस खा के उसको छोड़ दिया कि अल्लाह के लिए क्या कर दो, माफ कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने गुस्से पे कंट्रोल किया तो क्या होगा, युज़व्विजुहु मिनल हूरिल ईन। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें मुनासबत क्या है, हूर में और गुस्से पे कंट्रोल करने में मुनासबत क्या है। मुनासबत ये है कि मर्द के लिए ना सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है, औरत है ना। कितने नेक लोग हैं औरत देख के पिघल जाते हैं। अभी कोई हूर आ जाए यहाँ पे घूम के चक्कर लगा के चली जाए ना, सब मेरा बयान छोड़ के उसका मोबाइल नंबर मांग रहे होंगे उससे। ये 4 शादियां इसीलिए तो हैं कि ताकि तुम जो है ना बुराई की तरफ ना जाओ। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं औरत के उसमें, औरत की लालच में ना बहुत बर्बाद होते हैं। तो मर्द के लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है, औरत। और सबसे कड़वी चीज क्या है, गुस्से को पीना। समझ रहे हो? गुस्सा पीना आसान काम, जब आ रहा होता है ना आदमी कहता है बस मैं जारी करूं गुस्सा, उस गुस्से को पीना ऐसे जैसे करेले का जूस पी रहे हो आप। तो अल्लाह कहते हैं जितना कड़वा घूंट तूने पिया है ना तो तुझे उतना ही वो चीज दूंगा जिसको तू अपने लिए सबसे ज्यादा मीठा समझता है। अब सेकुलर लिबरल लोग तो मजाक उड़ाते हैं, देखो ये हूरें वूरों की लालच दे के कुरान ये करता है, कुरान वो करता है। हालांकि सबसे ज्यादा ठरकी कौन होते हैं दुनिया में, ये सेकुलर लोग होते हैं। मजहबी आदमी तो आखिरत की लालच में दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन इनके कंट्रोलिंग बिल्कुल इनके काबू में नहीं है। इनको नाइट क्लब में हर दूसरे दिन कोई नई औरत चाहिए। इनको अल्लाह जन्नत के फजाइल भी सुनाता है ना, तो भी ये इतने ठरकी होते हैं, इतने शहवत परस्त होते हैं कि ना ये अल्लाह को मानते हैं ना अल्लाह के रसूल को। क्यों इनकार करते हैं? ताकि इनकी ये ठरक पूरी हुआ करे। तो ठरकी वो नहीं है जो हूर को चाहता है, ठरकी वो है जो हूरों से भी महरूम हो जाता है अपनी ठरक के चक्कर में। इसकी मिसाल ऐसे, आपको भूख लग रही है, आपके सामने मसूर की दाल आ गई, आपकी माँ कह रही है बेटा 15 मिनट ठहर जा, कोरमा तैयार हो रहा है। 15 मिनट ठहर जा, क्या तैयार हो रहा है? कोरमा। आपसे 15 मिनट सब्र नहीं हुआ, आपने मसूर की दाल खा ली, और जो बच्चा 15 मिनट ठहरा हुआ था आप उसको कह रहे ठरकी, देख कोरमे की लालच में आया हुआ है ठरकी। माँ कहेगी ठरकी वो नहीं है, ठरकी कौन है? तू है। 15 मिनट सब्र नहीं हुआ तुझसे, कोरमा छोड़ दिया उसके चक्कर में, दाल खा ली, दाल से सब्र नहीं हुआ, तो ठरकी तो तू है। वो तो सब्र वाला है, उसको सब्र का बदला मिल रहा है कि दाल छोड़ी है, 15 मिनट सब्र किया, अब क्या मिल रहा है उसको? कोरमा मिल रहा है। तो ठरकी वो नहीं है जो हूरों की लालच में जिना छोड़ देते हैं, ठरकी वो है जो हूरों की लालच पे भी मुतासिर नहीं होते। कहते हैं नहीं हमें औरत चाहिए, हलाल हो हराम हो इसकी परवाह नहीं है, हमें शराब चाहिए, कबाब चाहिए। तो सेकुलर लोग ठरकी होते हैं, मजहबी लोग ठरकी नहीं होते। जो मजहब को फॉलो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, समझते हो कि नहीं समझते?
تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی, تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے, یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے, بس بیان جلدی سے میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں, بریانی, کوفتے, کباب بنا کے رکھ دیے. وہ پیر صاحب خام خواہ کے فنٹر بن رہے ہیں نا, کہ نہیں یہ کیا ہے, دنیا پرستی, ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ, یہ کیا ہے. حضرت فرمائی آپ کے لیے نہیں میرے لیے, سارے کوفتے نا اپنی طرف, آپ نہیں کھائیں. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی. کسی کو کوفتے پسند ہیں, کسی کو کباب پسند ہیں. تو حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے. نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا. یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو, اے اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے یار, کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو, یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, آپ کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے, افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا, فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش, ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ, مجھے کوئی بھوک نہیں ہے. پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو, اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تو اب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے. ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے. تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے, بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے. تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے, تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا ہے نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, کہ بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے, کیوں, یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی. حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنا ہے یار. ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہے, ہاں تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالی ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا. تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم کس پہ خوش تھے, روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں,
مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو ایک پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں, خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا, صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں ہے. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے, جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی, تیرا حکم تھا ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا, لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے, تو تیرا بھی حکم ہے حکومت کے فیصلے کو مانو, تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل عید, تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے, خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آیا کرے نا اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. غم منا رہا ہے عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, آپ غم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں ووریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری جنت مل رہی ہے بھائی, تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں, کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں. تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں تو ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفھا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں, آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں, بیوٹی پارلر کھولے میں, وہ مرد دلہنوں کو میک اپ. آج فجر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا دلہنوں کو تیار کرتا ہے, تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں, اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں بیچارے. حقیقت ہے یہ, جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارا دن اس میں زنانہ پن پیدا ہو, تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں, آم کھلا دو, انار کھلا دو, یہ حورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم, یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا, اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں 2 نمازیں قائم, کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم, اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, فنٹر نہیں ہوتے. اس میں ہر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میری مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں, بہت ہی ذہین ہوں, مشورہ وہی نہیں لے گا نا.
بھائی مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا ہے مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلانٹ ارتھ پہ وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں تواضع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم, ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں, مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ینفقون, اور کنجوس نہیں ہوتے, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا, مساکین, مدارس, اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کرتے نہیں ہیں, کرتے رہتے ہیں, کنجوس نہیں ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے, اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. کتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں, اور او بھائی بس چھوڑو یار, ایک حور ادھر ایک حور ادھر, سبحان اللہ. آپ بولو گے یار اگر پرانی والی بھی آئے گی تو پھر حوروں کا کیا فائدہ. ایک خاتون نے کہا, وہ شوہر ان کا بیچارہ آڑا ترچھا سا تھا نا, تو مجھے کہنے لگی کہ وہ پرانی بات ہے جب میں کالیں اٹھایا کرتا تھا بہت, تو مجھے کہنے لگی کہ یہی والے شوہر ہمیں جنت میں بھی ملیں گے. تو میں نے کہا ریپیئرنگ ہوگی اس کی. یہ کیا ہوگا جنت میں, کیا ہوگی بھائی, ریپیئرنگ. تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. So wonderful speech by the Mufti Tariq Huzur Sahab, Subhanallah. And Hurain, yani ki Hur plus Ain. Hur means purity and Ain means richness of soul. So one of the Imam states that जो Hur है, मतलब Hur के मतलब purity. Purity means pious woman among all the human beings, جو بہت زیادہ نیک اور پاک ہو, ٹھیک ہے. And the Ain means eye, یعنی کہ richness of soul, یعنی کہ ہمارے جسم میں جتنے بھی حصے ہیں, ہمارے پورے حصوں میں سے ہماری آنکھ ایک ایسی واحد وہ حصہ ہے جہاں سے ہماری روح واضح ہوتی ہے, مطلب ہماری روح کی جو richness ہے اس کا پتہ چلتا ہے. And that's why اللہ سبحانہ تعالیٰ states that کہ جو اسمالسٹ ریوارڈ ہوگا جنت کے لوگوں کا وہ یہی ہوگا ایک فیتھفل بلیور کا, کہ اس کو 72 حوریں تو ملیں گی, ساتھ میں اس کو 80,000 سرونٹس بھی ملیں گے, اور وہ بھی ایک ڈوم کے اندر, ایسا ڈوم جس کے اوپر بہت سارے پرلز, ایکوامرین, روبی, یہ سب لگے ہوں گے. اور اس کی جو ڈسٹینس ہوگی وہ الجبالیہ ٹو سانا جتنی ڈسٹینس بنتی ہے, اراؤنڈ آئی تھنک 230 سم تھنگ ڈسٹینس بنتی ہے, تو اتنی ان کے درمیان میں ڈسٹینس ہوگی. سو دیٹس وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز دیٹ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے, بیکاز غصہ جو ہے عقل کو کھا جاتا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. اور اینڈ ایگزیکٹلی جب انسان کا غصہ ہائی ہوتا ہے تو اس کی عقل واقعی میں کام نہیں کرتی, تو اس میں نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے غصے کو کنٹرول کرنے پہ اور بہت ساری لذتوں کے کنٹرول کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنے سارے ریوارڈ رکھے ہیں. اینڈ ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انٹر پیراڈائز یو اینڈ یور وائفس. کچھ ٹائم پہلے 72 حورین کے اوپر ایک مووی آئی تھی جو کہ دیٹ واز کمپلیٹلی اے پروپیگنڈا اینڈ دیٹ افیکٹس دا مسلم کمیونٹی ان اے ویری بیڈ وے. اور So well, this video was not all about the Hurain, other than the secularism also, but this topic is really very different from this topic. But yeah, somehow it connects because کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ جو لبرلزم ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ ڈینائی کرتا ہے, تو دیٹ از کمپلیٹلی اگینسٹ آر لاز, Islamic laws and beliefs. تو we have to follow only Quran and Hadith as much as possible. So yeah, I hope you will love this video. If you love this video, please don't forget to like, comment, share and subscribe. Allah Hafiz. May Allah bless you all.